इस प्रोग्राम का नाम है दुआए रसूल पाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक दीन इस्लाम की ऐसी तालीमात पहुँचाई जाएँ जिनके ज़रिए हमारी लाइफ के अंदर मोटिवेशन पैदा हो और ऐसी तहरीक पैदा हो कि हम अमली मैदान में दीन इस्लाम में आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा मौजू है दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके प्यारे नबी हैं, जिन्होंने इस कायनात के इंसानों के लिए जो मशअल राह बनकर आए और कायनात के इंसानों के लिए वो एक ऐसा उसवा हसना है। अगर इंसान चाहता है, इंसान मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उसका ताल्लुक किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी इलाके से हो, अगर वो चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ वो सुरखरू हो, कामयाब हो, और ये दुनिया और दुनिया के बाद आने वाली जो ज़िंदगी है, आलम बरज़ख है, आलम हशर है और जन्नत और दोज़ख का मामला है, जब फैसले का दिन है, वो सुरखरू हो सके, तो उसको चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर गौर करे, फिर उनके ऊपर अमल करे। तो वाहिद रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रास्ता है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला को, अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, इनको कह दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए, दुनिया के लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो या अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, तो फिर मेरी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया युहबिबकुमुल्लाह। उसके बदले में अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह ताला भी उन बंदों से, उन लोगों से मोहब्बत का मामला फरमाएंगे, शफकत का मामला फरमाएंगे, माफ़ी का मामला फरमाएंगे। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की इताअत में लेकर आएंगे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, वो वाहिद रास्ता है दुनिया में भी कामयाबी का और आखिरत में भी कामयाबी का। लिहाजा आप लोग जो दुनिया के इस निज़ाम में फंसे हुए हैं, तो आपको चाहिए, हम सब को चाहिए कि अगर हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना चाहते हैं, तो सिर्फ वाहिद रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का, आप सल्लम की सच्ची गुलामी का रास्ता है, जो हमें दुनिया में भी कामयाब रख सकता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ जन्नतों का मेहमान बना सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं। आपने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अपने सहाबा कराम के लिए, मुख्तलिफ इलाकों के लिए, मुख्तलिफ शहरों के लिए और मुख्तलिफ खूबियाँ और औसाफ रखने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ फरमाई हैं। तो वो दुआएं कौन सी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन करीबी सहाबी का और खलीफा अव्वल का, जिनका जिक्र आते ही जो अदब है और एहतराम का सिलसिला है, वो हमारी आंखों से टपक आता है। हमारे दिल जो हैं वो आपका नाम आने से ही बिछ जाते हैं। तो गोया सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ दुआएँ आपके लिए फरमाई। वो दुआएँ कौन सी हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन कलमात से सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो दुआ फरमाई एक मौके के ऊपर, वो ये थी कि ए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हें अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। कितनी अजीम दुआ है कि दुआ करने वाले अल्लाह ताला के पाक पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं। और दुआ किन के लिए की जा रही है
اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور اس دعا کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا لازمی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، گھٹنا کھولے ہوئے تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ چھوٹی موٹی تکرار ہو گئی تھی۔ تو گویا کہ صحابہ کرام میں آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں جو تکرار تھی وہ ہو جایا کرتی تھی بحیثیت انسان، وہ بھی انسان تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کو کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ، کتنے پیار اور کتنے اچھے انداز میں ان کو نمٹا دیتے، یہ بھی جاننا آج بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ہماری تکرار ہوئی تو اس سلسلے میں جلدی میں مجھ سے کچھ ایسے سخت الفاظ نکل گئے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت بھی ہوئی، تو میں نے ان سے معافی چاہی، لیکن اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پہ ندامت ہوئی، اور یہ ندامت کے جذبات میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ سے بدل گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ انہوں نے 2 مرتبہ یہ جملہ بولا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ لوگ سارے بیٹھے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی لوگ جو مکہ کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہو۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ایک واحد شخص تھا مکہ کے اندر جس کا نام تھا ابو بکر، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہنے کی بنا پر حضرت ابو بکر کا نام صدیق اکبر رکھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اپنی جان اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ تو آپ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی نہیں ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کے اوپر جو دعا فرمائی وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ابو بکر کو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اور ایک اور موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو بکر صدیق پر، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرا نکاح کیا اور ہجرت میں میری مدد کی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو اپنے مال سے آزاد کروایا، اور اسلام میں سب سے زیادہ فائدہ جس مال نے مجھے دیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روز قیامت صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا، کسی کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا اور کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کسی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو کس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، قربان جائیں آپ کے سوال کے اوپر بھی، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کے دن جنت کے تمام دروازوں سے تجھ کو بلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ایک دن ایک عورت مسئلہ دریافت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آنا اور مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آؤں لیکن آپ نہ ملے تو میں پھر کس سے ملوں اور کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ مل سکوں تو مسئلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لینا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلق پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے لیے اتنی خوبصورت دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پھر پوچھا تم میں سے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں بھی یہ کام جمع ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون سے کام کسی شخص میں جمع ہو جائیں گے تو وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو اس بات سے، ان سوالات اور ان جوابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ وہ شخص جس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ دوسروں کا جنازہ پڑھے گا اور مسکین کو کھانا کھلائے گا اور مریض کی عیادت کرے گا اور روزہ رکھنے والا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت لازم ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں کے اوپر اپنے صحابہ کے لیے، مختلف شہروں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے اور مختلف خصوصیات اوصاف رکھنے والوں کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں ان کا سلسلہ اس پروگرام دعائے رسول پانے والے میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ٹھہریں تو یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس بات کو ہو بہو دوسروں تک پہنچایا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے لیے ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں، علم حاصل کرتے چلے جائیں، جیسے جیسے سنتے چلے جائیں ویسے ویسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یقیناً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اور ہمارے لیے ہی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو، میری حدیث کو، میرے پیغام کو، میرے فرمان کو مجھ سے سنتا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے، ہو بہو پہنچاتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات سن، تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہیں، احادیث میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پڑھیں اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور آپ کو کوئی اچھی بات ملے تو اس کو لازمی شیئر کریں۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون کون سے موقعوں کے اوپر کون کون سی دعائیں فرمائیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.